बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अडयाला जेल, जहां इमरान खान गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, वहां बड़ी हैरान कुन और लर्जा खेज वारदात इमरान खान को डराने, धमकाने और पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक ऐसा एहसास खौफ का पैदा करने की कोशिश, जिसमें इमरान खान को भी वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया। अहम तरीन मामले में दो अहम रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों लिया जा रहा है, अडयाला जेल में कत्ल की लर्जा खेज वारदात के पीछे कौन है और कैसे और क्यों कर ये इमरान खान पर हमला है, इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आज बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, उनका तमाम तर मामलात के साथ ताल्लुक कैसे और क्यों है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अहम तरीन और बड़े ऐलानात किए हैं और एक तरह से कौमी असम्बली के इजलास के अंदर इमरान खान खुद मौजूद थे। किस तरह से जब इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान के नारे, इमरान खान का मास्क पहनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पहुंचे और इसी दौरान अडयाला जेल से इस किस्म की खबरें आ रही थीं। एक खतरनाक पैगाम, एक वाज़े पैगाम इमरान खान को इसके अंदर छुपा क्या है, कैसे और क्यों कर ये हो सकता है, बड़ा हैरान कुन मामला है। अडयाला जेल में हैरान कुन तौर पर, गैर मामूली तौर पर, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में शायद इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती, कैदियों के दरमियान झगड़ा, एक कत्ल हो गया और इजाज रब्बानी कत्ल, जबकि दूसरा शदीद जख्मी, कत्ल होने का वाले का नाम इजाज रब्बानी और एक दूसरा जो कैदी था इमाद अली, वो शदीद जख्मी हुआ इतलात के मुताबिक, जिसे पिम्स जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अडयाला जेल की सिक्योरिटी है, ये वहां पर सूरत हाल है जहां पर इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से कैद हैं। वहां से इस किस्म की खबरें आती हैं। चंद अरसा पहले खबरें आती हैं, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी अंधेरे में डूब जाता है अडयाला जेल, कभी इस किस्म का कोई और वाकया हो जाता है और अब इतना बड़ा और खौफनाक वाकया, ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है। कैदियों के दरमियान जनाब झगड़ा हो जाता है और कहा जाता है कि तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं और इत्तलात हैं कि मकतूल की लाश और जख्मी को पिम्स से DHQ भी मुंतकिल किया जा रहा है और सेल नंबर 8 के अंदर ये वाकया पेश आता है। और बाद में जो तफसीलात आती हैं, कहा जाता है जनाब कि ये सेल जो है ये जहनी मरीजों का है। अच्छा, जहनी मरीजों के सेल के अंदर ये वाकया हो गया, वहां पर अमला कहाँ था, सिक्योरिटी कहाँ थी, हिफाजत के क्या बंदोबस्त है वहां पर, एक ऐसी जेल के जिसके अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, वहां पर यह वाकया पेश आता है। और जनाब पता चलता है कि हवालाती मोहम्मद एहसन ने मग तोड़कर इसके हैंडल को नोकदार बनाया, जिसे इस्तेमाल करके दीवार से ईंट निकाली और जेल इंतजामिया कहती है जनाब के मुलजिम मोहम्मद एहसन ने ईंट निकालने के बाद सेल में सोए 3 कैदियों पर ईंट से हमले किए, जिसके नतीजे में 3 कैदी गुलाम रब्बानी, हमाद अली और मोहम्मद शिराज जख्मी हो गए और हवालाती मोहम्मद अजहर जाग जाने के बायस अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। और जेल इंतजामिया कह रही है जनाब के वाक़े की तहकीकात, इंक्वायरी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रीजन कर रहे हैं। ये क्या मामला है, ये क्या सूरत हाल है जब आपकी तमाम तर इंतजामिया इमरान खान के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस बनाने के अंदर मसरूफ हो, तमाम तर चीज़ों पर उनसे तहकीकात हो रही हो, तो फिर इस किस्म का मामला तो हुआ ही करता है। यहाँ से डायरेक्ट हम आपको लेकर चलेंगे उस मामले की तरफ कि इस वक्त आखिरकार पक क्या रहा है, फिर इस वाक्य की सिग्निफिकेंस भी आपको समझ आएगी। मौलाना फजल रहमान ने आज अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया, वाजे कर दिया उन्होंने जनाब के हम सदर स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले वो इंतखाबात को रद्द कर चुके हैं और उनसे मुलाकात भी की जो है वो इत्तेहादी जमातों ने, लेकिन सरे दस वो कह रहे हैं जनाब अपोजिशन का हिस्सा वो रहेंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे इंतखाबात में धांधली के खिलाफ। और उन्होंने कहा था जनाब कि ये जो पार्लियामेंट है ये नाम नहाद है, इसके अंदर धांधली हुई है। और कल तो उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया था कि मामलात उनके सुपुर्द किए जाएं जो कि इन इलेक्शन के अंदर जो है वो जीते हैं। दूसरी जानिब शरीफ बरादरान क्या लहजा इख्तियार कर रहे हैं, मैं आपको कौमी असम्बली के इजलास की तरफ भी लेकर जाता हूं। दोनों शरीफ बरादरान फरमाते हैं बानी PTI का IMF को खत मुल्क दुश्मनी है। जरा सोचिए, इनकी पूरी एक तारीख है, इस तारीख के ऊपर नजर डालिए। अगर करीब की तारीख देख लें तो हाल ही के अंदर इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर चंद अरसा पहले और अपने जलसों के अंदर PDM जब अपोजिशन कर रही थी, इमरान खान के बुक्स में
عمران خان کو یہ نکالنا چاہتے تھے، نعرہ لگاتے تھے نہیں جناب عمران خان نے ہماری فلاں سے لڑائی ہے، فلاں سے لڑائی ہے، اور کرتے کیا تھے؟ جلسوں کے اندر فوج کے، عدلیہ کے، حاضر سروس ججوں کے، حاضر سروس جرنیلوں کے نام لے لے کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ملکی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ اس کے بعد فیٹف کے معاملے کے اوپر ان کا رویہ آپ کے سامنے، وہاں پر جب قانون سازی کرنی تھی پاکستان کے حق میں تو کس طرح سے انہوں نے تمام تر چیزوں کے اندر وہاں پر بلیک میل کیا۔ اور اب یہ عمران خان کے متعلق فرماتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو خط لکھا ہے آئی ایم ایف کو، یہ کوئی ملک دشمنی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ واضح کیا ہے عمران خان نے کہ ایسا قرضہ آئی ایم ایف کیوں اور کیسے دے کہ جو ایک ایسی حکومت کو دیا جائے کہ جس کے پاس زمین پر کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، پاکستانی عوام نے اسے ووٹ نہیں دیا، برے طریقے سے یہ ہارے ہیں، اور حکومت بنوا رہی ہے ان سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، اور آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل ادارے کے طور پر انہیں قرض دے جو کہ کل پاکستانی عوام سے وصول کیا جائے۔ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ یہی اس خط کے اندر عمران خان نے واضح کیا ہے کہ پاکستانی قوم ایسی کسی قرضے کو واپس کرنا کہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے جو کہ ایک ایسی حکومت کے لیے دیا جائے کہ جس کے پاس کسی قسم کا آئینی، قانونی اور اخلاقی مینڈیٹ نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہی ہے۔ دوبارہ سے انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے کروائے۔ بیرسٹر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، اور اعلامیے کے مطابق عمر ایوب بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئیں، اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا علیم عادل شیخ صدر پی ٹی آئی سندھ منتخب ہوئے، اور کوئٹہ کے حوالے سے الیکشن وہیں ہوں گے، اور پھر 3 مارچ کو اس کے حوالے سے حتمی نتائج کا جو اعلان ہے وہ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کو نیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یرمغال بنا رکھا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ لفظ نام لیا انہوں نے اس ماحول کے اندر کہ جب یہ بڑا واقع ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، جو کہ پیغام دیا جاتا ہے خوف کا۔ عمران خان کو ایک پیغام ہی ہے نا کہ دیکھیں جناب اڈیالہ جیل میں اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور ہم بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو ذہنی مریض تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، تو کیا خدا نہ خواستہ کوئی اور ذہنی مریض وہاں سے اٹھ کر عمران خان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے نا۔ سوچنا چاہیے، پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے وہاں پہ عمران خان کی۔ ڈیفینیٹلی یہ خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ عمران خان کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے۔ تو جناب اپوزیشن جو مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے نیم کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، نیم کیا ہے انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو، نیم کیا ہے انہوں نے جی ایچ کیو کو۔ اسٹیبلشمنٹ کا جب وہ نام لے رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی کہ 2 اہم ترین اداروں کے سربراہان یہی ہوا کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے یرمغال بنایا ہوا ہے، اور ان کی یرمغالی کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے ہیں ان الیکشن کے، اس سے کسی طور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے، اور وہ ان معاملات کو آگے چل کر سڑکوں کے اوپر لے کر جائیں گے۔ یہ بڑا اور اہم معاملہ ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی تقرری کے بعد پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی طویل عرصے کے بعد منظر عام پر آگے، خوشی کا لمحہ تھا، آنا چاہیے تھا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے جانے کے باوجود خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کیا، انہیں مینڈیٹ دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں وہاں پر دھاندلی نہیں کروائی جا سکی، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے آج باقاعدہ طور پر اپنی حکومت بنانے کا جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ بابر سلیم سواتی کو گلے لگا کر جو ہے وہ اعظم سواتی نے ان کا ماتھا چوما، اور انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی جعلی ہے، لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ مانسیرا میں نواز شریف کو بری شکست ہوئی، مانسیرا کے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے میرا، بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اور بشرا بی بی کا بدلہ لیا۔ بڑی امپارٹنٹ بات ہے یہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا خفیہ ہاتھوں نے، ہینڈلرز نے، سرمایہ کاروں نے، کہ اعظم سواتی رونے کے اوپر مجبور ہو گئے اس عمر کے اندر۔ آپ کو یاد ہے نا، کیونکہ ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستانی سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، یہ ملک کو تباہی کی طرف نہیں لے جا سکتے، ہم کوشش کریں گے کہ انتقام کی بجائے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، استحکام کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں۔ اور عامر ڈوگر صاحب انہوں نے بھی اہم اعلان کیا کہ قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں،
اور اسپیکر کے عہدے کے لیے سنی اتحاد کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے یہ امیدوار ہیں۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن بنانے کی کوشش کریں گے، اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں۔ محمود خانہ چکزئی، اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رابطہ ممکن ہے۔ کل بھی قومی اسمبلی کے اندر اجلاس کریں گے اور جناب کل بھی قومی اسمبلی کے اندر اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور واضح انہوں نے کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل اس اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اسد کیسر نے تو واضح اعلان کر دیا منصفانہ الیکشن کے لیے ایک نکاتی ایجنڈے پر ملک کی تمام سیاسی قیادت کو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نقطے کے اوپر لائیں گے۔ مجوزہ اتحاد میں بلوچستان کی جماعتوں سے آغاز کیا جائے گا، انہیں شامل کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے آئینی عہدوں کے لیے ووٹ مانگیں گے، مشترکہ جدوجہد کی بات کریں گے۔ مولانا کا رد عمل مثبت ہے، پیپلز پارٹی مینڈیٹ چوری میں صدار ہے، نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، ایسا کہنا تھا عمر ایوب کا، اور واضح بھی یہی بات ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی وفد نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی سے ملاقات کی، پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے کی درخواست کی۔ محمود چکزئی نے کہا کہ وہ مشاورت کے بعد میں آگاہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اہم ترین اعلان کیا کہ وہ کوئی حصہ نہیں بنیں گے حکومت کا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پارلیمانی الیکشن کا حصہ ہی نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کے اراکین کسی اسمبلی سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے اندر کسی انتخابی عمل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا جناب کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں کسی کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس وقت جس طرح سے مینڈیٹ چوری کی گئی ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے مینڈیٹ چوروں سے مینڈیٹ لے کر حقیقی نمائندوں کو دیا جائے۔ اپنا انہوں نے ذکر نہیں کیا، واضح ہے کم از کم یہ پاکستانی سیاست کے اندر ایک مثبت پیش رفت ہے کہ پہلے اختر مینگل نے، بلکہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے، پھر محمود خانہ چکزئی نے، پھر اختر مینگل نے، اور اب عوامی نیشنل پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن جیتا ہے کون، یعنی عمران خان، چاہے وہ نام نہ لیں، واضح طور پر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو الیکشن جیتا ہے مینڈیٹ اس کے حوالے کیا جائے، اور مزید فیصلے بعد میں کیے جائیں گے جناب کہ وہاں پر کیا کردار ہوگا۔ پہلے تو چوروں سے جنہوں نے یہ چھینا ہے نا مینڈیٹ جو ہے وہ اصلی نمائندوں سے، ان چوروں سے مینڈیٹ لے کر حقیقی نمائندوں کو واپس دیا جائے، باقی معاملات جناب بعد میں آئیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پر جب دیگر سیاسی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ جناب کے پی کے اوپر بات نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا جی ہم خیبر پختونخوا کے اندر تمام تر حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں، آئیں ایک ایک حلقہ کھول کر آپ کو دکھائیں گے کتنے کھلوانے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک ایک حلقہ کھولیں۔ سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے، الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر دھاندلی کی، آگے بھی چل کر رہے ہیں، ثبوت دیں گے کیسے آر اوز کے ساتھ مل کر دھاندلی کی، اور الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس وقت کیا کر دیا آئی ایف معاہدے سے پہلے ہی انہوں نے بجلی گیس کے بل، بجلی کا یونٹ 70 روپے تک ہو گیا، گیس کا بل لگ رہا ہے کہ جناب لاکھ روپے تک پہنچ جائے گا، ایسی صورتحال ہے، اور اس سے ملک کی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کی مزید تباہی آئے گی، ہم یہ تباہی انہیں نہیں کرنے دیں گے۔ اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب مینڈیٹ چھینا گیا ہے حقیقی عوامی نمائندوں سے، کسی طور ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ ان معاملات کو لے کر حکومت جو ہے وہ آگے چلے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر حکومت بنائے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے، اسپیکر کے لیے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے وہ ووٹ دے دیں گے نون لیگ کو، یقین دہانی انہوں نے کرا دی ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے۔ لیکن دوسری جانب چیئرمین سینٹ کے لیے اور صدر پاکستان کے لیے، یعنی جن عہدوں پر پیپلز پارٹی امیدوار ہے ان عہدوں کے لیے ایم کیو ایم نے واضح کر دیا ہے کہ ان عہدوں پر ہم آصف زرداری کو صدر کے لیے یا پیپلز پارٹی کے نومینیٹڈ کسی بھی امیدوار کو سینٹ چیئرمین کے لیے ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور کچھ اپنی انہوں نے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں کہ گورنرشپ ہمیں دے دیں، وزارتیں دے دیں، اس قسم کے معاملات ہوں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، یعنی اسی قسم کی وہی بارگیننگ۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب؟ ہوتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے پھر ایک منافقت کا مظاہرہ سراج الحق صاحب کی جانب سے، کیونکہ ہمیشہ جماعت اسلامی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتی رہی، سیاسی تاریخ ہے ان کی، یہ کبھی تاریخ کے صحیح طرف کھڑے نہیں ہوئے، موصوف اچھی بلی بات کرتے کرتے دھاندلی کے اوپر اب یہ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا جو ہے وہ اپنے گندے کپڑے بیچ چوراہے میں دھونے کے مترادف ہے۔ بھائی کیسے آپ کچھ خدا کا خوف کریں، کسی ایک معاملے کے اوپر تو آپ کو واضح موقف اپنا لیں۔ ایک طرف جب جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، اب جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت کو کیوں قرضہ دیا جائے عوام کے نام کے اوپر اور کہاں یہ جائے گا، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں جناب گندے کپڑے چوک میں دھونے کے۔ او بھائی کہاں دھوئے جائیں پھر یہ گندے کپڑے؟ کوشش کی نا ان گندے کپڑوں کو عدلیہ کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے دھویا جائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہ گندے کپڑے اٹھا کے چھپا دیے، انہوں نے کہا جی سارے صاف ہیں۔
ایسے ہی ہوا نا، تو پھر کہاں پر دھوئیں یہ گندے کپڑے؟ تو آپ کو کوئی کم از کم اپنا موقف تو واضح رکھنا چاہیے جو ہے جناب سراج الحق صاحب کے، ملک اس وقت کس طرف جا رہا ہے، آپ اس وقت کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج قومی اسمبلی کے اندر اجلاس حلف وغیرہ بھی ہوا، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن واضح کر دیا وہاں پر تحریک انصاف کے نعروں نے، عمران خان کی تصویروں نے، اور عمران خان کے ماسک پہنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، کہ یہ ملک عمران خان کے بغیر یا یہ پارلیمنٹ عمران خان کے بغیر چل نہیں سکتی، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔